अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर पाकिस्तान ही की सूरत हाल के हवाले से एक और शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा फोकस है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान से हिजरत करने वाले वो हज़ारों पाकिस्तानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स जो वहाँ पे आबाद हैं, अपने अपने प्रोफेशंस में मसरूफ़ हैं और आजकल बड़े कर्ब में मालूम होते हैं। उन्हें काफ़ी शिकायत हैं पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत से, पाकिस्तान की साबका हुकूमतों से। वो एक, क्योंकि एक मसला ये आ गया कि उन्हें अक्सर जितने भी मुख्तलिफ एसोसिएशंस, ख़ास तौर से डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, इंजीनियर्स को समझा जाता है कि ये कोई पीटीआई के बड़े सख्त हामी हैं। तो उस वजह से वक्तन फ़वक्तन उनका ज़िक्र आता है, और फिर हमारे वज़रा भी माशाल्लाह बड़े जज्बाती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बाहर के ममालिक में उनके साथ बहुत कम पाकिस्तानी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कोई ताज़ा तरीन बयान दिया जिसके ऊपर फिर जो एक एसोसिएशन है अपना, यानी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट फिजिशंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो उन्होंने भी एक बड़ा सख्त बयान जारी किया है ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के जवाब में। अब हमने सोचा कि आपको हम न्यूयॉर्क लिए चलते हैं। न्यूयॉर्क में हमारे साथ इस वक्त जहांगीर खटक साहब हैं। जहांगीर खटक साहब जर्नलिज्म पढ़ाते भी हैं, रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके साथ भी उनके गहरे मरासिम हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। जी वालेकुम सलाम इम्तियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया, बहुत जी शुक्रिया। नहीं, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तानी जो फिजिशियंस हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के, जिनकी अपना एसोसिएशन है, उन्होंने बड़ा एक सख्त बयान दिया है ख्वाजा आसिफ साहब के जवाब में। तो वो इतना गुस्सा उन्हें क्यों आया? आखिर ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या ऐसी बात कर दी कि ये तमाम लोग परेशान हो गए और अब उनसे माजरत का, माफीनामे का मुतालबा कर रहे हैं? देखिए इम्तियाज साहब, जो खबरें इंटरनेट पर अब हर जगह मौजूद हैं, ख्वाजा साहब का ये जो बयान है वो आपको, अगर आप ट्विटर पे जाएं वहाँ पे मिलेगा, जहाँ आप जाएं आपको हर जगह पे जहाँ सोशल मीडिया मौजूद है वहाँ पर उनका ये बयान आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। अब आपकी बात दुरुस्त है कि ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में जो सियासी बंदर नाच चल रहा है इस वक्त, उसके अंदर ख्वाजा साहब ने जो ये, यानी जो बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तानी हैं उनको भी बीच में रगड़ दिया। पता नहीं किस बात पे उनको गुस्सा है, लेकिन अपना की जानिब से जो रिएक्शन आया है वो भी मुझे, मैंने बहुत कम ऐसा देखा है कि अपना ने पाकिस्तान की सियासत, खुसूसन पाकिस्तान के किसी हुकूमत के सीनियर एहलकार के हवाले से इतना सख्त बयान दिया, बहुत कम है। और उसमें उनका बिल्कुल ये वाजे कहना है कि जिस तरीके से ख्वाजा साहब ने कहा कि जो बाहर बैठे हुए अंग्रेजी बोलते हैं और या जायदादें बेचने या अपने मुर्दे दफनाने पाकिस्तान आते हैं, जिस किस्म की उन्होंने डेरोगेटरी जुबान इस्तेमाल की, तो उसको अपना ने कंडेम किया है। और साथ ये भी कि उन्होंने उनसे, जिस तरह आपने बजा फरमाया कि उनसे मुतालबा किया ख्वाजा साहब से कि आप इससे माफ़ी मांगे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। फिर ख्वाजा साहब ने अपनी तकरीर में जो बातें कही वो भी थोड़ी हैरान कुन है। हैरान कुन इस तरीके से हैं कि देखिए, ख्वाजा आसिफ एक मंजे हुए सियासतदान है, सीनियर पोजीशंस पे रहे, इस वक्त भी बहुत सीनियर पोजीशन में है, बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है, और उनकी जो जिस हैसियत में वो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं उसका भी तकाजा ये है कि वो ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा करते। लेकिन उन्होंने अपने बयान में जिस तरीके से कहा कि जी पैसा तो ज़्यादा गल्फ कंट्रीज से आता है, शायद वही गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ से ख्वाजा साहब भी बड़े मुस्तफीद हुए हैं और अदालतों के उनको सामना भी करना पड़ा। बड़ी खुशी खुशी वो पैसे कबूल करते रहे, उस पर कोई, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, तो लेकिन बतौर वजीर वहां से 16,000 जी हाँ, माहाना उनको तनख्वाह मिल माना रही वजीफा वजीफा यानी गल्फ कंट्रीज के वजीफा खार हैं ख्वाजा साहब। इस बात से तो वो डिनाई, इस बात को तो वो डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन चलें, हम उनकी जातियात पे नहीं जाते। अब बहैसियत वजीर में मेरे कुछ बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न्स हैं, एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, एज अ जर्नलिस्ट, एंड एज समवन हु कमेंट्स ऑन माय ओन कंट्री।
ایک تو یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا تو بجا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ گلف کنٹریز سے پیسہ زیادہ آتا ہے. کتنا زیادہ آتا ہے شاید خواجہ صاحب نے یہ نہیں چیک کیا. گلف کنٹریز سے یہ جو پاکستان میں جتنے ریمیٹنسز آتے ہیں تقریباً 2022 میں 29 ارب ڈالر آئے تھے, جو کہ پاکستان کی اوور آل ایکسپورٹس سے زیادہ ہے. اور اس میں سے تقریباً 54% جو تھا وہ گلف کنٹریز سے آیا تھا. یہ حکومتی اعداد و شمار ہے. اور پھر ابھی اگر 54% یعنی کوئی 14.5 پونے 15 ارب ڈالر آئے تھے گلف کنٹریز سے, تو اگر پاکستان اس سے چلتا تو ہم خواجہ صاحب کو سلوٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ تو واقعی کمال کر رہے ہیں کہ آپ وہ پیسہ جو کہ آپ کو نارتھ امریکہ یا دنیا کے دوسرے ملکوں سے آتا ہے اس کے بغیر بھی ملک چلا سکتے ہیں. تو پھر تو بہت بڑی بات ہے. یہ تو ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہوگی کہ اگر پاکستان میں حکومت اتنی اہل ہو کہ وہ ہماری جو اکانومی ہے اس کو اس طریقے سے مینیج کرے کہ آئی ایم ایف کے لیے تو 6 ارب ڈالر کے لیے ناک سے وہ کیا کہتے ہیں لکیریں کھینچنے کے لیے بھی تیار ہیں, صرف 6 ارب ڈالر کے لیے. اور وہ لوگ جو کہ آپ کو 12-13 ارب ڈالر بھیجتے ہیں ان کے بارے میں آپ اتنے تضحیک آمیز الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اور اگر آپ یہی الفاظ کاش ذرا آئی ایم ایف کے بارے میں بھی کہہ دیتے, ورلڈ بینک کے بارے میں بھی کہہ دیتے, تو شاید کافی سمجھ میں آتی بات. وہ آئی ایم ایف کے بارے میں تو ان کے جو دوسرے استاد ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ان کو مینیج کرنا آتا ہے, ڈیل کرنا آتا ہے, تو میں دیکھ لوں گا ہمیں یہ قرضہ ابھی تک کیسے. کچھ نہیں حاصل ہوا. اور دوسرا یہ جو خواجہ آصف صاحب کی جو بات ہے ریمیٹنسز کی, شاید آپ کے علم میں ہو کہ 2022-23 میں ریمیٹنسز آپ نے تو 28 ارب کا کہا, ہم نے 32 ارب کا سنا تھا, لیکن ایک حقیقت ہے اس میں کہ اب یہ مقدار جو ہے کم ہو کے 24 ارب رہ گئی ہے گزشتہ ایک سال کے دوران. تو معلوم نہیں, اس طرح جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس میں بھی کوئی 20-25% کمی ہو گئی ہے. تو ان کو شاید ابھی تک یہ احساس نہیں ہوا کہ بھلے وہ انگریزی بولنے والے یا اسپینش بولنے والے ہیں, ان کا بہرحال اس معیشت میں ایک براہ راست حصہ ہے, جس کی وجہ سے پاکستان ابھی تک عملاً وہ دیوالیہ جس کو کہتے ہیں ڈیفالٹ نہیں کیا ہے. آپ کچھ بات کر رہے تھے, میں نے آپ کی بات کاٹ دی. میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیے ایک تو یہ کہ چلیں جی ٹھیک ہے میجورٹی آ رہی ہے وہ ہمارے ہی پاکستانی ہیں, ہمارے ہی بھائی ہیں, ان کے پاکستان کی اکانومی میں جو کنٹریبیوشن ہے اس پہ ہمیں فخر ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری طرح باہر بیٹھے ہوئے محنت کرتے ہیں, اپنے گھر میں واپس گھر پیسہ بھیجتے ہیں جس سے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن باقی جو 46% ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ خواجہ صاحب نے یہ نہیں چیک کیا. اور پھر یہ بھی نہیں چیک کیا کہ اس 46% میں کیا وہ لوگ ہیں جو اپنے مردے دفنانے آتے ہیں وہ کتنا بھیجتے ہیں. یعنی کہ اگین میں پھر آئی ایم ایف کی مثال دوں گا کہ جو آپ دیکھیے کہ میں ابھی اسٹیٹ بینک کی اعداد و شمار دیکھ رہا ہوں, مئی 2023 میں یو ایس اے سے 257 ملین ڈالر گئے, یو کے سے 306 ملین ڈالر گئے, سعودی عرب سے 524 ملین ڈالر گئے, یو اے ای سے 335 ملین ڈالر گئے, اور باقی گلف کنٹریز سے 250 ملین ڈالر گئے. مطلب کیا ہوا کہ جتنی بھی گلف کنٹریز باقی ہیں سعودی عرب اور یو اے ای کے علاوہ, ان تمام کے پیسے ملا لیں تو اس سے زیادہ صرف امریکہ سے جو پیسے پاکستانی بھیڑے ہیں وہ بھیج رہے ہیں. اور پھر ساتھ جو کینیڈا سے جو پیسے بھیج رہے ہیں وہ علیحدہ ہے, جو یو کے سے بہت بڑی تعداد 306 ملین ڈالر کی, اور اگر آپ یو کے اور یو ایس کے پیسے کو ملائیں تو یہ سعودی عرب سے جو ریمیٹنسز آتے ہیں اس سے زیادہ ہے یہ پیسے. لہٰذا آئی وش کہ خواجہ صاحب نے کہیں کسی کو کنسلٹ کیا ہوتا اس سے پہلے کہ وہ اپنی زہر فشانی کرتے, اور ان لوگوں کو جو کہ پاکستان کے محسن ہیں, جو پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں, اور یہ جو اپنا کا جو بیان ہے اس کو ان کو ذرا غور سے دیکھنا چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو اے پولیٹیکل ہیں, ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آپ یعنی ان لوگوں کو بھی بیچ میں شامل کر رہے ہیں کہ اگر وہ کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں تو کیا یہ کوئی جرم ہے, کیا یہ کوئی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے, کیا انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس سے پاکستان پر کوئی سینکشنز لگ گئی ہیں, کیا کوئی ایسا کام ہوا ہے. بلکہ یہاں سے تو آپ دیکھیے کہ ماضی میں پاکستان امریکہ تعلقات جب بہت زیادہ خراب ہوئے تو ہماری سفارتکاری ناکام ہوئی, ہماری جو کمیونٹی کی جو محنت تھی وہ کامیاب ہوئی, اور اس کے نتیجے میں حالات بہتر ہوئے. یہاں سے ہائی آفیشلز بھی پاکستان کے
جو سفر پر گئے تھے تو اس میں پاکستانی کمیونٹی کا بہت بڑا ہاتھ تھا، جس میں اپنا کا جو کردار ہے اس کو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے. اپنا ایک انتہائی اہم تنظیم ہے، پاکستانیوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے امریکہ میں، سب سے منظم تنظیم ہے، اور سب سے زیادہ اس میں جو جتنے بھی افراد ہیں، ظاہر ڈاکٹرز ہیں، ویل آف لوگ ہیں، پاکستان میں یہ انویسٹمنٹ کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، کئی نے انویسٹمنٹ کی بھی ہے. لیکن اگر خواجہ صاحب کے ان بیانات کو سن کر وہ شخص جو کہ کل پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہتا تھا، کیا وہ کرے گا؟ اگر وہ اس قسم کی زبان کو ایکسپٹ کرے گا جو کہ اپنا ریجیکٹ کر رہی ہے، جو کہ یہاں پر آپ دیکھیں ٹویٹر پہ آپ جائیں، سوشل میڈیا اسپیس میں جائیں، ہر شخص بہت زیادہ کنسرنڈ ہے. کل میں ایک تقریب میں تھا اور وہاں پر مجھے خواجہ صاحب کے بیان کا نہیں تھا پتا، مجھے ایک دوست نے بتایا کہ آپ نے بیان دیکھا ہے. میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا. تو انہوں نے مجھے وہ کیا اور وہ شدید غصے میں تھے کہ دیکھیں ہم یہاں پر یعنی کہ پاکستان کے سر پر لڑتے ہیں، پاکستان کے لیے لڑتے ہیں، جو ہمارا، ہم کوئی پاکستان پہ احسان نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ ہمارا، میرا خیال ہے ہماری بٹی کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں، اور وہ ہم کرتے ہیں، ہر پاکستانی کرتا ہے. لیکن جب پاکستانی کابینہ کے ایک سینئر وزیر اس قسم کی زہریلی زبان استعمال کرتے ہیں جو کہ کسی بھی ڈیسنٹ شخص سے آپ کو آپ نہیں ایکسپیکٹ کرتے، بلکہ اب تو ڈیسنسی کا، میرا خیال ہے کہ خواجہ صاحب کی ڈیسنسی کا امتحان ہے یہ، کہ ان کو آگے آنا چاہیے اور بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو انہوں نے لاکھوں پاکستانیوں کے دل دکھائیں، معافی مانگیں. اور اگر وہ نہیں معافی مانگتے تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جو ہے اپنی لیڈرشپ دکھانی چاہیے، اگر کہیں ہے، کہ وہ اپنے وزیر صاحب کو تھوڑا ذرا کنٹرول کریں اور ان کو سمجھائیں کہ اگر یہاں سے پاکستانیوں نے بھی پیسہ بند کر دیا تو ایکسپورٹس آپ کی نیچے جا رہی ہیں. پاکستان سے فلائٹ آف کیپٹل ہر ایک کو پتہ ہے، پاکستان سے جو برین ڈرین ہے ایک خوفناک حد تک بڑھا ہوا ہے. اور ان حالات میں آپ تو جو ہے گن پاؤڈر ڈال رہے ہیں، مزید آگ پھیلا رہے ہیں، جو کہ بہت خطرناک عمل ہے. اور اس بیان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. دنیا میں آپ دیکھیں، انڈیا، دوسرے ممالک، بنگلہ دیش، آپ دیکھیے وہاں پر ان کی حکومتیں اپنے جو اوورسیز لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر چلتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو ایکنالج کرتے ہیں. یہاں پر ان کی تضحیق ہو رہی ہے، یعنی وہ پاکستانی جو کہ پاکستان کا اتنا بڑا سہارا ہے، یعنی پاکستان پر کوئی احسان نہیں کر رہے جس طرح میں نے کہا. لیکن یہ وہ لوگ یقیناً یہ بات مائنڈ بھی کریں گے اور کی بھی ہے، اور اس پر بہت زیادہ شدید رد عمل بھی یہاں پر ہے. اور اگر پاکستانیوں میں یہ تحریک کہیں پر جڑ پکڑ گئی کہ جناب اگر یہ صاحب وزیر ہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے پیسوں پہ کہیں تنخواہ کا 1% بھی ہمارے پیسوں سے جاتا ہے تو وہ نہیں جائے گا، تو چلے اگر اس میں تو پھر کیا ہوگا؟ جی بالکل، اس میں یقیناً اس کا رد عمل تو آئے گا. اور بڑی فطری سی بات ہے کہ غیر ضروری طور پہ وہ لوگ جو پاکستان میں قانون کی، آئین کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، انہیں تحریک انصاف سے یا عمران خان سے لامحالہ جوڑ دیا جاتا ہے. اور غالباً اسی وجہ سے ہمارے اس وقت جو پی ڈی ایم حکومت کے اکثر وزراء بار بار بڑے تصحیح میز انداز میں ذکر کرتے ہیں. اب یہ بتائیے، کچھ دیر پہلے آپ ہی نے دو طرفہ تعلقات کی بھی بات کی کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جب تعلقات خراب ہوئے تو اپنا، یعنی جتنے ڈاکٹرز، انجینئرز ہیں، پروفیشنلز ہیں، انہوں نے اپنے بااثر ہونے کی وجہ سے اپنا اثر و نفوذ استعمال کیا، اور ایک کہتے ہیں ایک ونڈو کھلی رہتی ہے اس کی وجہ سے. تو اس وقت جو، کیا آپ کی نظر میں وہ خصوصی مراسم ہیں امریکہ اور پاکستان کی حکومت کے درمیان جس کے باعث ان تمام معاملات پہ عملاً امریکی حکومت نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جن کا سامنا اس وقت سابق وزیر اعظم اور ان کی جماعت کے کئی لیڈر کر رہے ہیں پاکستان میں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے امتیاز صاحب، کیونکہ دیکھیے امریکہ میں تو ہمیشہ کے لیے امریکہ کی جو اقدار ہیں، امریکہ کی جو فورن پالیسی ہے، یہ امریکی حکام ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ اٹ از بیسڈ آن اقدار، جو ہماری جو ایتھکس ہیں، بلیف ان ہیومن رائٹس، بلیف ان ڈیموکریسی، بلیف ان سول لبرٹیز اینڈ فریڈم آف پریس. اور ہمیشہ ہماری فورن پالیسی اسی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے اور اسی کی بنیاد پر شیپ کی گئی ہے. اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، آپ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں، جس میں حکومتی اتحاد سے متعلق جو جماعتیں ہیں وہ بھی شامل ہیں،
ان سے جو جڑے ہوئے افراد یہاں پر رہتے ہیں ان سب کو بھی اس بات پر تشویش ہے۔ اب امریکی حکومت کی خاموشی کو یہاں پر مختلف انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ امریکہ ایک خاص حد تک تو پاکستان میں موجودہ سیٹ اپ کو اس لیے زیادہ شاید کسی حد تک سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر اپوز نہیں کر رہا، کیونکہ اس حکومت کو سب سے جو بڑی سپورٹ حاصل ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اور پاکستان امریکہ تعلقات کی جو حیت ہے، جو ان کی نوعیت ہے اور جو اس کی تاریخ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیے تو ہمیشہ کے لیے یہ ایک ایسے تعلقات ہیں جو ایک تو ٹرانزیکشنل رہے ہیں، دوسرا یہ کہ یہ جس میں ان تعلقات میں ہمیشہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کلیدی کردار ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کی شاید کچھ اسٹریٹجک کمپلشنز بھی ہوں اس ریجن میں، جو حالات ہیں اس کی وجہ سے امریکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات کو اتنا زیادہ شاید اس وقت پریشر میں لانا نہیں چاہتا، یا پھر ایک اور فیکٹر بھی جو کہ یہاں پر ایون یو ایس سینیٹرز سے میں نے خود ذاتی طور پر سنا ہے کہ عمران خان صاحب پر ان کو زیادہ کچھ اعتماد بھی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بھی امریکہ جب اپنے پارٹنرز کو دیکھتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ہم ایک کو ہم ڈچ کرتے ہیں یا ایک کو ہم سپورٹ نہیں کرتے یا ان کے ہم مخالفت میں جاتے ہیں تو ہمارا نیکسٹ پارٹنر کون ہوگا؟ اور اس پارٹنر کو جب آپ دیکھتے ہیں، جب آپ کو کوئی نظر آتا ہے تو اس کے بعد پھر بات بنتی ہے۔ عمران خان صاحب کا انفارچونیٹلی جو امریکی حکومت کے ساتھ تعلق رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کا جو انداز بیان تھا امریکہ کے حوالے سے، تو وہ ان کی ایک سوچ ہے، اس کا ہمیشہ سے عکاس رہتا تھا، لیکن شاید وہ زیادہ ڈپلومیٹک نہیں رہے، اپنے بیانات میں زیادہ محتاط نہیں رہے، جس کی وجہ سے ایک امپریشن بن گیا۔ شاید ایسا نہیں ہے، عمران خان صاحب اس بات کی بار بار تردید بھی کر چکے ہیں، لیکن امپریشن یہ بن گیا ہے کہ عمران خان از اینٹی امریکن، وہ ویسٹ کے بھی مخالف ہیں، وہ ان کو یہاں پر جو کہتے ہیں اسلامسٹ اور پاپولسٹ اور اس قسم کے القابات سے ان کو نوازا جاتا ہے۔ عمران خان ٹھیک ہے، ان کا ایک امپریشن تو بن گیا کہ وہ اینٹی امریکہ ہیں، لیکن ایک بات آپ بتائیے، آپ کا کیا خیال ہے کہ جب سے پریزیڈنٹ بائیڈن آئے اپنے دفتر میں، اس وقت سے ایک بڑا سرد مہری کا رویہ تھا پاکستان کی طرف، پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف، کیا اس کی یہ وجہ تھی کہ سابق صدر ٹرمپ کے ساتھ عمران خان کی ایک، کم از کم میڈیا میں یہ پتہ چل رہا تھا کہ ایک ایکویشن، ایک ریپو بن گیا تھا، اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ روایتی طور پہ فوج یا پاکستان سے زیادہ انڈیا کے قریب رہے ہیں، جو موجودہ امریکہ اور انڈیا کی پالیسی بھی ہے، جو تعلقات کی نوعیت تھی، اس کی بنیاد بھی ڈیموکریٹک صدر جو بل کلنٹن تھے انہوں نے رکھی تھی، اور یہ بہت سارے فیکٹر سے جو اکٹھے ہوئے اور جنہوں نے پھر عمران خان کو ایک اینٹی امریکہ کے طور پہ ان کا ایک امیج ابھرا۔ یہ بات درست ہے، بالکل یہ بات درست ہے کہ جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان صاحب کے مراسم خاصے بہتر تھے، اور گرچہ اگر آپ دیکھیں تو اس دور میں بھی پاکستان کو کوئی اسٹریٹجک فائدہ بھی نہیں ہوا، اور پاکستان کو میرا خیال ہے کہ جو اکنامک ٹرمز میں بھی کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان اور امریکہ کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ تھا وہ تقریباً $9 ارب سے کراس کر گیا تھا، گرچہ اس میں گنجائش بہت زیادہ تھی، ایک اچھی اپرچونٹی تھی، لیکن جب سے بائیڈن آئے یہ بات ٹھیک ہے کہ سرد مہری کا مظاہرہ تو تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ ہمیشہ کے لیے امریکہ یا کوئی بھی بڑی طاقت اپنے مفادات کو دیکھتی ہے۔ ایک رائزنگ چائنا اس ریجن میں موجود ہے، پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ تو ہم لوگ جس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں، ہماری جو قیادت ہے کہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے اونچے اور سمندروں سے گہرے وغیرہ وغیرہ، تو ایک اسٹریٹجک سوچ میں پاکستان نے اپنے آپ کو چائنا کے ساتھ الائن کیا، اور پھر جو عمران خان جب حکومت میں آئے تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیے مختلف واقعات ہوئے، جن میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ جب عمران خان نے سعودی عرب کو ناراض کر دیا تھا،
کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ او آئی سی میں، جب سعودی عرب او آئی سی کا اس کے پاس پریزیڈنسی تھی، تو کشمیر پہ بات نہیں ہوئی، اور پھر یہاں پر پاکستان کی طرف سے کافی ایک غم و غصے کا تو اظہار بھی بہت کیا۔ سارے فیکٹرز اکٹھے ہو گئے بہت تو بڑے فیکٹر ایک ساتھ ہو ان گئے، کا تو اس ہاں میں تو اسٹریٹجک کمپلشنز تھیں، جس میں کہ امریکہ کے لیے انڈیا میں انویسٹمنٹ زیادہ اچھی تھی، اور ہوں انہوں نے وہی کیا، لیکن انہوں نے پاکستان کو مکمل طور پہ سائڈ پہ نہیں کیا۔ پاکستان کے ساتھ اگر تو میں آپ دیکھیے، پیمانہ یہ نہیں ہے کہ بڑے لیڈر بات کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ ایک بڑا پیمانہ ہے، لیکن آپ دیکھیے چائنیز اور یو ایس پریزیڈنٹ کے درمیان جو سمٹ ہوا، تو ابھی جو ہوا تھا 3 سال بعد ہوا تھا، لیکن ان کا بائیلیٹرل ٹریڈ کم ہوا ہے؟ نہیں، وہ تو کم نہیں ہوا، وہ تو ابھی بھی $750 ارب ہے۔ ہوں تو لہٰذا پاکستان اور امریکہ کا جو یہ ٹھیک ہے کہ بائیڈن اور ان کے درمیان بات نہیں ہوئی، لیکن حکومتی سطح پر تو ایک انٹریکشن موجود تھا۔ بائیلیٹرل ٹریڈ بڑھا ہے، کم نہیں ہوا، میں نے آپ کو کہا $9 بلین کراس کیے اس نے، اور ہوں بائیڈن ہی کے دور میں کیا۔ لہٰذا ہمیں اس کو بہت زیادہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اسے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میرا خیال یہ کہ اس میں پاکستانی ڈپلومیسی بھی بہت زیادہ کمزور رہی ہے۔ میں ڈپلومیسی کو یقیناً پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ دیکھیے، بڑے لیڈران کے درمیان رابطوں کے لیے جو راہ ہموار کی جاتی ہے، وہ وائٹ ہاؤس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو ٹیم ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے، اور جو یو ایس کیپٹل ہے، یو ایس کیپٹل ہل جو ہے، یعنی جو یو ایس کانگریس ہے، وہاں پر بھی کی جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری بھی کوئی مثالی نہیں تھی اس دوران۔ کاش کے کچھ سفارتکاری ہوتی، کچھ زیادہ لابنگ ہوتی، اور اس کے بعد پھر معاملات آگے بڑھتے، تو اس سے شاید ہمیں کچھ زیادہ پازیٹیو ریزلٹس ملتے۔ لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ صدر بائیڈن کی طرف سے صدموری کا اظہار تھا، انہوں نے کال نہیں کی، لیکن باقی ٹرمز میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو $400 ملین جو F-16 اور دوسرے اس کے لیے جو پردجات کے لیے اپروو ہوئے، وہ بھی بائیڈن انتظامیہ ہی نے کیے۔ اور پاکستان کے ساتھ جو ٹریڈ ہے، اس میں تو امریکہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھا ہے، مور دین $1.2 بلین۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کی جو کوئی بڑی اسٹریٹجک شفٹ نہیں آئی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات لیڈران کا آپس میں کچھ زیادہ نہیں بنتا، لیکن اس میں یہ کوئی پرسنل لڑائی تو نہیں تھی، اس میں میرا خیال ہے سفارتکاری کمزور رہی ہے۔ اگر سفارتکاری بھی کام کرتی، پاکستان کا فورن آفس زیادہ ایکٹیولی انگیج کرتا امریکہ کو، تو شاید نتائج تھوڑا مختلف ہوتے۔ ہوں چلیں، میں ایک آخری سوال یہ پوچھوں گا کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہماری سفارتکاری بنیادی طور پہ کمزور رہی، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سفارتکاری بھی محتاج ہوتی ہے سیاسی قیادت کی، اور سیاسی قیادت کی طرف سے اگر احتیاط نہ کی جائے، اور بے میرا شک خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے تھوڑا غلطی کی ہے۔ غلطیاں کی ہیں، ان ڈپلومیٹک انداز میں بات چیت کرتے رہے ہیں، اور اس کا ظاہر ہے پھر نقصان جو ہے بحیثیت مجموعی ملک کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اب آخری مختصر ذرا بتائیے گا کہ جو پاکستانی امریکنز اس وقت ہیں، بڑے کئی ہزار ان کی تعداد ہے، ان کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے، ان کی کیسے تسلی کی جا سکتی ہے؟ وہ کیسا کیا کام ہے جو پاکستانی حکومت کرے بحیثیت ریاست پاکستان، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے جذبات کچھ بہتر ہوں، ان کا غصہ کم ہو، اور دوبارہ وہ پاکستان کی مدد پہ اسی طرح آمادہ ہوں جس طرح وہ گزشتہ سالوں کے دوران رہے ہیں؟ دیکھیے امتیاز صاحب، ایک تو یہ ہے کہ امریکہ میں تقریباً 1 ملین پاکستانی رہتا ہے، 1 ملین، جس میں انڈاکومنٹڈ بھی شامل کر لیں۔ جو پاکستانی ہمارے اپنے سفارتکار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 1 ملین پاکستانی یہاں رہتے ہیں۔ ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ کینیڈا میں بیٹھے جو پاکستانی ہیں، ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ ویسٹ میں جتنے پاکستانی، یو کے میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں، ان کے جذبات مجروح ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انگریزی بولتے ہیں، اور ان لوگوں کے بہاف پہ بولتے ہیں جو 2 لفظ انگریزی کے نہیں بول سکتے۔ تو بیسیکلی مین لائن آف کمیونیکیشن بھی یہی لوگ ہیں جن کو یہ حضور والا گالیاں دے رہے ہیں، یا غلط زبان ان کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب 73 سال ان کی عمر ہے ماشاءاللہ، اور ظاہر سینئر سٹیزن ہے، تو بعض اوقات انسان غصے میں بھی آ جاتا ہے۔ تو چلیں، ہم ان کو یہ روم دیتے ہوئے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیسنسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، سویلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی غلطی کو مانیں، اور اوورسیز پاکستانی سے غیر مشروط معافی مانگیں، اور ساتھ یہ کہ ان کو ایکنالج کریں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان
پاکستان کے اندر بھی ہے اور پاکستان امریکہ میں بھی بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ہر پاکستانی جو یہاں پر ہے وہ پاکستان کے لیے کہیں نہ کسی سطح پر سفارتکاری کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ خیال ہے کہ 200 سفارتکاروں کے ذریعے آپ امریکہ میں کوئی بات منوا لیں گے تو مشکل ہے، بہت مشکل ہے، دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکا۔ اگر پاکستان کر لے تو آف کورس میرا ملک ہے، میری مٹی ہے، میری زمین ہے، اور مجھے اس پہ بڑی خوشی بھی ہوگی، فخر بھی ہوگا، لیکن ایسا ممکن نہیں، کیونکہ پوری کی پوری کمیونٹی، ہر شخص جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہیں نہ کہیں، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے بہتر راستہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب میگنانیمیٹی کا مظاہرہ کریں، اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور معافی مانگے پاکستانیوں سے، اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ایکنالج کریں، ہاں اور بیسیکلی بالکل آپ نے صحیح کہا، ہاں بالکل صحیح ہے کہ جو اپنی غلطی ہے اس پہ تھوڑا سا ندامت کا بڑے اظہار پن کا کیے، مظاہرہ کریں۔ اور ان کے جو کنٹریبیوشن ہے، جو ان کی خدمات ہیں غیر ممالک میں آباد پاکستانیوں کی، اس کو بھی تسلیم کریں۔ اور ایک بات آپ نے نہیں کہی، وہ آخر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جس انداز میں انہوں نے غیر ممالک میں آباد پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ کے حقوق کی مخالفت کی تھی، وہ حق واپس لیا، ہو سکتا ہے اگر اس طرف دوبارہ موومنٹ کی جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ جتنے پاکستانی ہیں وہ بڑے خوش ہوں، اور دوبارہ شاید پاکستان کے لیے وہ خیر سگالی کا جذبہ انہی لوگوں میں دوبارہ اود کر آئے، تو بڑا اچھا ہوگا پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے۔ تو جہانگیر بہت بہت شکریہ، آپ کے ساتھ بہت پھر انشاءاللہ دوبارہ کبھی گپ شپ لگائیں گے۔ بہت خدا حافظ۔